दीन ऐसी चीज है जिसमें हम खुद से इजाफा नहीं कर सकते, खुद से किसी चीज की कमी नहीं कर सकते। हराम और हलाल बनाना तो बहुत बड़ी बात है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 95 को देखते हैं। कुल, आप कह दें, सदका, सच फरमाया है, अल्लाह, अल्लाह ताला ने, फत्तबिऊ, चुनाचे तुम पैरवी करो, मिल्लता, मिल्लत की, इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, हनीफन, यकसू था। आप कह दो कि अल्लाह ताला ने सच फरमाया है, चुनाचे इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी करो जो यकसू था। वमा काना, और वो नहीं था, मिनल मुशरिकीना, मुशरिकों में से। अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी जो है वो तारीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी जरूर करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिकों में से नहीं थे। ये लोग, जो यहूदी लोग जो है ना, ये घड़ा करते हैं झूठ। अपने कहते हैं ना कि किसी का भी दिल अगर बुरा करना हो तो आ, उसके सर तूफान उठा दिए जाते हैं झूठ के, और बज़ाहिर तो अपनी निस्बत उससे जाहिर कर रहे हैं कि हम उनके मानने वाले हैं। लेकिन असल में क्या है, असल में वो उनको भी नहीं मानते थे। ये एक बहतान और एक झूठ था। अच्छा जी, यहाँ पे हम देखेंगे, पहले हम इसको ग्रामर के जरिए देखते हैं। कुल फेले अमर, जमा मुजक्कर, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा, काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड। सदाका फेल माजी, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा जिसका फाइल बाहिर आ सकता है। अल्लाह मरफू इसम, इसका फाइल। फेल माजी की अलामात में से सबसे पहली और सबसे आसान इलामत जो है वो तीन जबर, या पहले और आखिरी हर्फ के ऊपर जबर, दरमियान वाले हर्फ की हरकत जेर भी हो सकती है, पेश भी हो सकती है। फेले माजी की सबसे पहली और आसान इलामत। ठीक है, इसको जहन में रख लीजिएगा। न्यू कमर्स भी हैं साथ साथ, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ। और फाइल की अलामत क्या है? फेल के बाद जब भी कोई मरफू इसम आएगा वो उसका फाइल होगा। फाइल क्या होता है? उस काम को करने वाला। सच फरमाया है, ये काम हुआ है, किसने किया है? अल्लाहु, अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह ताला ने सच फरमाया है। मैक्सिमम, मैक्सिमम जो होता है ना, वो फाइल के साथ ने का मफहूम आ रहा होता है। फत्ताबिऊ, चुनाचे तुम पैरवी करो। ये यहाँ पे जो है ना, चुनाचे, ये अतफ के मायनों में आ रहा है। इत्तबिऊ, तुम पैरवी करो। हुक्म दिया जा रहा है, फेल है अमर का, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, ताबा आइन इसका रूट वर्ड है। मिल्लता इब्राहिमा, मिल्लता भी इसम है, इब्राहिमा भी इसम है। अब ये दोनों मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बनाएंगे, और चूंकि इसका एराब जो है ना वो डिसाइड करता है मुजाफ, और मुजाफ यहाँ पे मंसूब है, लिहाजा मिल्लत इब्राहिमा पूरा मुरक्कब इजाफी मंसूब हो गया। ये मंसूब इसम जो है अब, या मंसूब मुरक्कब जो है, इत्तबिउ फेल के लिए मफूल होगा। ठीक है। हनीफन, ये इसकी सिफ्त आ गई। क्या है? हनीफन असल में किसी की सिफ्त भी, किसी का कोई मकाम भी, कोई क्या कहते हैं, वक्त भी, कोई हालत भी, कोई कैफियत भी, ये सब मफूलात होते हैं। तो ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हनीफन जो है ना, ये सिफ्त आई है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम यकसू थे। ठीक है। तो यहाँ पे हम हा, नून, फा इसका रूट वर्ड है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिफ्त होकर आया है। अच्छा, हम यहाँ पर देखते हैं कि मिल्लत क्या है। दीन की तरह मिल्लत भी एक दस्तूर का नाम होता है। जैसे हम कहते हैं ना, दीन एक दस्तूर है, तो मिल्लत भी एक दस्तूर होती है। और मिल्लत को हम कैसे डिफाइन करेंगे? यानी कि अल्लाह ताला ने अंबिया कराम की जुबान पर बंदों के लिए मुकर्रर फरमाया है ना दीन, ताकि उसके जरिए वो कुर्बे खुदाबंदी हासिल कर सकें। यानी दीन हम नबियों की जुबान से सीखते हैं, उनके जो अफ़ाल होते हैं उनसे देखते हैं। ताकि अमल क्यों करते हैं? ताकि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल कर सकें। तो दीन में और मिल्लत में फ़र्क क्या है? मिल्लत की इजाफत सिर्फ उस नबी की होती है। मिल्लत जो होती है ना, सिर्फ एक नबी के लिए मखसूस होती है जिसके वो दीन पे होता है। ठीक है।
اور ملت ابراہیم حنیفن، یعنی کہ جو بھی اللہ نے سچ فرمایا ہے، چنانچہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت تو تھی، وہ تھی جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ اور دین کیا ہوتا ہے؟ دین تمام نبیوں کی پیروی ہوتی ہے، یہاں پہ یہ فرق آ جاتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ اس کی وضاحت کی اور دیکھا۔ اور حنیفن کے معنی کیا ہیں؟ حنف کے معنی ہوتے ہیں گمراہی سے استقامت کی طرف مائل ہونے والا، یعنی کہ جو باطل کو چھوڑ کے استقامت پر آ جائے، جو سب سے بے تعلق ہو جائے، صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہو جائے، ہم اس کو کہیں گے حنیفن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس دور میں آنکھ کھولی، جو دیکھا جاتا، جس طرح سے ہم ان کو جانتے ہیں کہ کوئی ایک بھی بندہ جو تھا وہ مسلمان نہیں تھا، اور کوئی بھی ایسا حالات نہیں تھے کہ جو ان کے سازگار ہوں، جن کے گھر کے اندر کفر جگہ جگہ پھیلا ہوا ہو، ان کے والد، ان کے بہن بھائی، ان کے رشتہ دار، سب کے سب ایک ایسے دین کے اوپر ہوں، اور ایک بچہ اس کے ساتھ کراہت کر جائے، اس دین سے کراہت کر جائے اور اللہ رب العزت کو ڈھونڈ لے، تو وہ حنیف نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ اللہ رب العزت نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نام سے پکارا ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ پوری دنیا آج دین حنیفیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروکار ہے۔ وما کانا، اور نہیں تھا وہ، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ وما، واو حرف عطف ہے، ما نافیہ ہے، کانا فعل ماضی ناقص ہے، کاف واو نون، نہیں تھا وہ۔ اب دیکھیے جب یہ تھا کے معنوں میں آتا ہے نا، وہ نہیں تھا، اس کا مطلب ہے یہ ایسی سچائی ہے، آفاقی سچائی ہے، جس کو، جس پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ وہ نہیں تھا، ایک ہوتا ہے ہمیشہ سے تھا، یہ بھی اس کے معنوں میں آپ کو آئے گا۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جب یہ آتا ہے نا، تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے تھا، اس کے معنوں میں بھی آپ اس کو کانا کو دیکھیں گے۔ تو کانا کو آپ نے اس جگہ پر ڈیفائن کرنا ہے۔ میں بھی آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یہاں پہ کانا کس مفہوم میں آ رہا ہے، آفاقی صداقت کے معنوں میں آ رہا ہے، یا فعل ماضی ناقص عام معنوں میں آ رہا ہے؟ تو آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ جملے کی سینس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کانا فعل ماضی ناقص، اس میں ہوا اسم کانا، اور من المشرکین خبرو کانا۔ اچھا، یہاں من المشرکین کو ہم نے خبرو کانا کیوں بنایا ہے؟ من حرف جار ہے، المشرکین مجرور ہو گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ مرکب جاری جو ہے نا، وہ شکل میں آ سکتا ہے خبر کی، قائم مقام خبر بن جاتا ہے۔ جب کبھی اصل خبر موجود نہیں ہوتی، تو مرکب جاری کو ہم اس کے سٹیٹس پہ دے دیتے ہیں قائم مقام خبر بنا کے، ٹھیک ہے۔ تو اب قائم مقام خبر ہوگی من المشرکین۔ اللہ رب العزت نے سچ فرمایا ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو یکسو تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اچھا جی، نیکسٹ آیت کو دیکھ لیتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96۔ انا، یقیناً، بے شک، اولا، پہلا، بیتن، گھر، وضع، بنایا گیا، للناسی، لوگوں کے لیے، الذی، البتہ وہ ہے، للذی، البتہ وہ ہے جو ببکتا، مکہ میں ہے، مبارکن، بابرکت ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ اب یہ دیکھیے یہاں پہ وضاحت کس چیز کی گئی ہے؟ بے شک قبلہ اول ہمارا جو ہے بیت المقدس ہے، لیکن اللہ رب العزت کا جو پہلا گھر تھا مکہ میں ہے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جس کی تعمیر کی تھی نا، جس گھر کی، وہ مکہ میں خانہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو ہم آج دیکھتے ہیں، اس میں وقتی طور پہ لوگ بہت زیادہ اس کو یہ سمجھتے ہیں، اس آیت کو، کہ یہ کیا ہے، ہم بیت المقدس کو اپنا قبلہ اول سمجھیں یا خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ اول سمجھیں؟ تو اعتراضات کی بات تو کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئی ہے نا، تو پہلی دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی، اللہ رب العزت کا گھر بنایا گیا تھا، تو فرشتوں کے ساتھ مل کے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جگہ پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ ان حرف ناسبہ ہے، مشبہ ہے، بالفعل ہے، اولا، پہلا، بیتین، گھر، مرکب اضافی کا
پیٹرن بن گیا پہلا گھر. اب یہ ہوگا اسمو انا، کیونکہ انا کا اسم کیا ہے؟ منصوب ہے. یہ منصوب اسم آ گیا جو مرکب اضافی کی شکل میں آیا تھا. اچھا جی. وُدِعَ، اب اس کی خبر آئے گی جملے کی شکل میں. ٹھیک ہے. وُدِعَ بنایا گیا، تعمیر کیا گیا. یہاں سے جو ہے واو ضاد عین روٹ ورڈ کے ساتھ فعل ماضی مجہول آ گیا. بنایا گیا ہے فعل ماضی مجہول، لناسی لوگوں کے لیے متعلق ہو گیا کیونکہ لی حرف جار ہے اور اناسی مجرور ہو گیا ہے. یہ متعلق ہو گیا فعل کے بعد، لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. آگے ہم دیکھیں گے کہ لناسی. اچھا ٹھیک ہے. للذی وہ ہے، البتہ وہ ہے جو للذی کو اگر ہم دیکھیں نا تو یہ لام لام تاکید ہے اور الذی اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ لام لام تاکید ہے. الذی وہ جو، الذی موصول ہے، بی بکتا مکہ میں ہے، اس کا صلہ ہے بی بکتا. بی بکتا میں ہم دیکھیں نا تو مکہ کا جو پرانا یا قدیم نام ہے وہ بکہ بھی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو بتایا گیا ہے نا بی بکتا، بی حرف جار، بی حرف جار ہے اور بکتا جو یہ ہے، یہ اس وقت حالت جر میں ہے. ببکتو ببکتا ببکتا غیر منصرف اسم ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا. مکہ بہت قدیم شہر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے، انتہائی مبارک، انتہائی بابرکت اور ہدایت والا شہر ہے. یہاں پہ اس شہر کی صفت بتائی گئی ہے. کیا ہے وہ؟ مبارکن، مبارک ہے، وہدن اور ہدایت ہے. مرکب عطفی کے ذریعے ان دونوں کو اس کی صفت بنا دیں گے. کس کی؟ مکہ کی. یہ بی بکتا مکہ ہے، مبارکن ہے، وہدن ہے اور ہدایت ہے اس میں. للعالمین تمام جہانوں کے لیے. لی حرف جار ہے، العالمین مجرور ہو کے مرکب جاری کا پیٹرن متعلق ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے آپ کی اس کی جب ہم ترکیب کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے بنا لیا وُدِعَ فعل ہو گیا، لناسی اس کے متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے. للذی لام لام تاکید آ گیا، لام مزحلقہ کہہ دیں. یہاں سے یہ نائب الفاعل بنے گا. ٹھیک ہے. وُدِعَ فعل کا نائب الفاعل بنے گا. للذی ببکتا مبارکا وہدی للعالمین پورا. ٹھیک ہے. یہ پورا بن گیا جملہ اسمیہ. یہ پورا جملہ فعلیہ، یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے نا وہ انا کی خبر بن کر آئے گا. ٹھیک ہے. پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، وہ جو مکہ میں ہے، تمام جہانوں کے لیے بابرکت ہے اور ہدایت بھی ہے. یعنی پہلے ہم نے جملے کو اندر جب دیکھا نا، ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو اللہ دی کا یہ سارا صلہ ہے. ٹھیک ہے. پھر لام یہ صرف لام تاکید ہے، تو لام تاکید سے لے کے یہاں سے لے کے اور یہاں تک جو ہے نائب الفاعل ہے، نائب الفاعل بنا ہے یہ فعل کا، وُدِعَ فعل کا. ٹھیک ہے. تو وُدِعَ فعل، یہ جملہ نائب الفاعل، للناس متعلق، یہ پورا جو ہے یہ انا کی خبر بن گیا. تو انا اپنی اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہوگا. یہاں پہ اللہ رب العزت نے بتایا کیا ہے کہ لوگوں کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا تھا وہ مکہ میں تھا، بی بکہ تھا، مکہ میں تھا. بکہ کی تحقیق میں اگر ہم دیکھیں تو اس سے مراد مکہ ہے. قدیم صحیفوں میں جو مکہ کا نام ہے وہ بکہ آیا ہے، اور لغوی معنوں میں اس شہر کے معنی ہیں بعلب کا، یعنی بعل کا شہر. یہود نے آخری بعثت کے نشانات گم ہونے کے لیے قرات کو تروڑ مروڑ دیا اور قرآن کے الفاظ لجل لسان کے ذریعے سے جو تحریفیں کی، یعنی کہ زبان کو مروڑ کے، جس کو ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ زبان کو مروڑ کے وہ لفظوں کو بگاڑ دیتے تھے، تو اس کی ایک مثال یہ لفظ بھی ہے. اس کو یہود نے بگاڑ کر بکا کے بجائے بکا بنا دیا اور اس کو مصدر قرار دے کر اس کا ترجمہ رونا پیٹنا کر دیا. یعنی بکا اور بکا آہو فغاں ہوتا ہے نا، آہو بکا،
تو یہ انہوں نے بکا کو نہ بکا کر دیا، ٹھیک ہے، بگاڑ کر. اس کا مصدر کیا تھا؟ رونا پیٹنا. تو اس طرح اس وادی بکا کو رونے کی وادی میں تبدیل کر کے اس کے سب سے بڑے نشان کو گم کر دیا. پھر جس سے خلق کو، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی مل سکتی تھی نا، ہر اس چیز کو انہوں نے مٹانے کی کوشش کی. مکہ کے اس قدیم نام کی یاد دہانی قرآن نے مکہ کو بکہ کے نام سے ذکر کر کے کی. ٹھیک ہے، یہ ایک یاد دہانی بھی ہے اس جگہ پہ. یہ تورات کے صحیفوں میں بکہ کا ذکر تھا کہ یہاں پہ نزول ہونا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور بعض صحیفوں میں اب بھی ہے، یعنی زبور میں بکہ نام کی وادی کا ذکر ہے جہاں پہ آخری نبی کا ظہور ہونا تھا. تو لوگوں نے اس لفظ کے بارے میں اختلاف کیا ہے، لیکن اس عمل میں شبے کی گنجائش کو ہی نہیں ہے کہ یہ بکہ جو ہے نا یہ مکہ ہی کے جو ہے نا اصل شکل ہے. حضرت اسماعیل اس وادی میں آباد کیے گئے، تب بھی اس وادی کا یہی نام تھا اور اس کے معنی آبادی کے ہیں. لفظ بالبک سے اس کی شہادت ملتی ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بابل سے تشریف لائے تو انہوں نے مکہ کے نام کے لیے اپنی زبان کا لفظ پسند کیا. اس آیت میں ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کا وہ گھر جو حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا نا، یہ مکہ ہے. اور اسی گھر کی مشہور دعائیں ہیں، ربنا وابعث فیہم، یہ جو ساری ہم آیات پڑھتے ہیں نا. اور اسی کی وجہ سے اس پیغمبر کی دعوت بلند ہوئی جو امیوں کے بعد پیدا ہونے والے تھے، جن کی دعوت سے ساری دنیا گو کو فیض پہنچنا تھا. مبارکن وہدن للعالمین میں اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ اللہ رب العزت سے انہوں نے جو دعا مانگی تھی نا، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کہ مکہ ہے یہ تمام جہانوں کے لیے بابرکت بھی ہو گیا اور ہدایت کا سرچشمہ بھی ہو گیا. تو یہ بات محتاج تو نہیں ہے کسی ثبوت کی کہ تورات میں حضرت ابراہیم کے ہاتھوں جس گھر کی تعمیر کا ذکر ہے وہ یہی گھر ہے. مکہ ہی بیت اللہ ہے، نہ کہ بیت المقدس، وہ گھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. تو اس لیے بیت المقدس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں سال کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی. اور یہ بات اس چیز کا نہایت واضح ثبوت ہے کہ یہ گھر ملت ابراہیم کی برکتوں کا مظہر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا مظہر ہے، نہ کہ بیت المقدس. ٹھیک ہے، تو اس دور کے لیے جب بنایا گیا ہم اس کو قبلہ اول خانہ کعبہ کو ہی کہیں گے. بیت المقدس ضرور تھا اس دور میں، چونکہ اس کی نشانیاں مٹ چکی تھیں اور تمام انبیاء جب مبعوث ہوئے ہیں تو انہوں نے بیت المقدس کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھی اور اسی کو اللہ رب العزت کا گھر کہا گیا، کیونکہ تب تک جو تھی اسماعیل علیہ السلام میں یہ ختم ہو چکی تھا نبوت نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت وہاں شفٹ ہو گئی تھی. تو یہ بات ہے. اچھا جی، ایک آیت کو اور کریں یا آج اتنا ہی رہنے دیں؟ ٹائم ابھی زیادہ ہی اتنا کافی ہو گیا. ٹائم آج تو ٹائم زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اللہ رب العزت